सिद्दीक़ा हुमैरा तैयबा ताहिरा, आलिमा फाजिला, फ़क़िया, उम्मे अब्दुल्ला, हबीबतुर रसूल, सिद्दीक़ अकबर की लख्ते जिगर, हबीबे किबरिया, इमामुल अंबिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे अक़दस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आज यौम विसाल है। आपकी ज़िंदगी आधी सिद्दीक़ अकबर और आधी हबीब कायनात के आंगन में गुजरी। आप वो हस्ती हैं जिनसे निकाह की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हुई। आप वो हस्ती हैं जिनके लिए जिब्रील अमीन आसमानों से सलाम लेकर आते थे। आप वो हस्ती हैं जिनके वालिद दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत के यार गार कहलाए और आप उसी अजीम शख्सियत के राजों की अमीन बनी। आप वो हस्ती हैं जिनके साथ नबी पाक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा को इल्मी सदाकत और अहादीस रिवायत करने के हवाले से दयानत और अमानत में इम्तियाज हासिल था। आपका हाफजा बहुत कवी था, जिसकी वजह से आप हदीस नबी के हवाले से साहबा कराम के लिए बड़ा अहम रजा बन चुकी थीं। दौरे नबी की कोई खातून ऐसी नहीं जिसने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस रिवायत करने की सादत हासिल की हो। हजरत आयशा से 174 अहादीस ऐसी मरवी हैं जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा का आज विसाल का दिन यानी 17 रमज़ान। कहा जाता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद की फ़जीलत हासिल हो। सरीद उस खाने को कहा जाता है जिसके शोरबे में रोटी भिगो दी जाती थी और उसके बाद उसको तनावुल किया जाता था और अहद नबवी में इसको तमाम खानों में मुमताज़ समझा जाता था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब और मुफ्ती आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आमिर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत बीबी आयशा के हवाले से किया जाए, आप उनके फ़ज़ाइल के बारे में, उनकी हयात तैयबा के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई उनके बारे में रिपोर्ट, उसको एक पूरा इजमाली जायज़ा उनकी शख्सियत का बहुत खूबसूरत अंदाज में लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुत्तहरात एक पुख्ता उम्र की और संजीदा तबा जिन्हें कहा जाता है, ऐसी ख़वातीन थीं। लेकिन हमारी उम्मत की, मुसलमानों की, मोमिनों की जो ये माँ थीं, ये कम सिन थीं। और इसकी एक वजह जो आपने बयान फरमाई कि वो उम्र का हिस्सा जो सीखने के लिए और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत तय्यबा का मुताला किया तो मुझे बहुत सारे मौक़े पर एक और चीज़ भी नज़र आई। वो ये कि जब उम्र के एक हिस्से में हम पहुँचते हैं जहाँ संजीदगी आती है, जहाँ इस बात का इल्म होता है कि हमें बोलना है कि नहीं बोलना, तो वो दीगर उम्महातुल मोमिनीन के साथ मामला था। लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर सवाल की जुर्रत मौजूद थी और वो उनकी उम्र की उस वजह से उनके अंदर पाई जाती थी। चुनांचे बेशतर मौक़े पर ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई और अम्मा आयशा ने उस पर सवाल उठा दिया, रसूलुल्लाह ये क्या, आपने तो उस मौके पर ये कहा था। तो अल्लाह करीम ने फिर उसकी वजाहत फरमाई कि आयशा वो इस तरह था और वो इस तरह था। जिस तरह कुरान करीम की उस आयत के हवाले से आता है कि मनहूसिबा उज़्ज़िबा, सही बुखारी की रिवायत में, इस तरह की दीगर बहुत सारी मिसालें हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात पर बड़ा फ़ख्र किया करती थीं। जिस तरह हमने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़िक्र जमील पर एक बात अर्ज़ की थी कि हज़रत आयशा फरमाती है कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़िंदा बीवी पर कभी रश्क नहीं आया। अगर रश्क आया भी तो हज़रत खदीजा पर रश्क आया कि हुज़ूर कभी किसी खुशी के लम्हे पर या किसी गम के मौके पर उन्हें फरामोश नहीं करते थे, उन्हें हमेशा याद करते थे। और उन्होंने पूछा भी था कि या रसूलल्लाह, आपको उनके बदले हमारी बीवी भी मिली और बीवियाँ भी मिली, तो आप उनको नहीं भूलते, वो आपको नहीं भूली जाती? जी, जैसे कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत, कमसिन और बेहतर ख़वातीन। उन्होंने कहा कि कमसिन और खूबसूरत तो हो सकती हैं लेकिन खदीजा से बेहतर कोई नहीं हो और ये भी फरमाया कि उन्होंने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब सारी दुनिया मुझे झुटला रही थी। उन्होंने अपना माल मेरे कदमों में डाला जब मेरे पास माल नहीं था। तो लेकिन एक जो खुसूसियत अम्मा आयशा को मिली वो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो बराअत के लिए कुरान ने आयात नाज़िल फरमाई, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद आपकी यानी वजाहत करने के लिए, आपकी गवाही देने के लिए और आपकी तहारत का मुकदमा बतौर ख़ुद लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयात बराअत नाज़िल फरमाई जो क़यामत तक पढ़ी जाती रहेंगी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी एक तरफ मुसलमान औरतों की भी मौल्लमा थी, दूसरी तरफ मुसलमान मर्दों की भी मौल्लमा थी जो हिजाब के साथ पर्दे में रहकर उन्हें दीन सिखाती थी
اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آدھا دین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو پہنچا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بھی اشارہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، کیونکہ وصال ان کے حجرے میں ہوا، تو وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور پھر جیسا کہ انبیاء اکرام اور رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں ان کا وصال ہو ان کی تدفین وہیں پہ ہو، لیکن اس حجرے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ نے پھر یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کو بھی وہیں پہ مدفن کیا جائے، لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے، تب تک بھی ان کا ارادہ تھا کیونکہ اس حجرے میں جگہ صرف اتنی ہی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے پھر باقاعدہ ان سے اجازت دی، تو یہ ان کی سخاوت تھی، ان کا بڑا دل تھا کہ انہوں نے اس وقت اس کی اجازت دی۔ لیکن آج کا دن جب ہم بالخصوص بات کرتے ہیں 17 رمضان کی، ایک اور واقعے سے منسوب ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے، وہ ہے غزوہ بدر۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں کہیں گے، کیونکہ شروعات میں بھی آج ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ عددی اکثریت بھی نہیں تھی، اور نہ اگر عسکری مال ہتھیار کی بات کی جائے اس پہ بھی مشرکین کو فوقیت حاصل تھی، لیکن یہ جو مارکہ ہے وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کیا سبق دیتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو پیغام تو اصل میں صحیح بات اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی، گردوں قطار اندر قطار اب بھی۔ سبحان بات اللہ۔ یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان فضائے بدر کو پیدا کر لے، وہ فضائے بدر کہ جو پہلا مارکہ صحیح معنوں میں جس کو مارکہ کہا جائے گا، وہ پہلا مارکہ تھا کہ جو سن 2 ہجری میں یہی بدر کے مقام پر واقع ہوا، اور یقیناً یہ ہجرت سے بہت قریب ہے۔ وہ 13 سال جو مسلمانوں کے تکلیف کے تھے اور صبر کے تھے، اب وہ منزل آ گئی تھی کہ اسلام اپنی قوت پکڑ رہا تھا، اور اب وہ برابری کی بنیاد پر معاہدہ ہونا تھا، یعنی مکے والوں کا اور مدینے والوں کا۔ لیکن چونکہ مکی جو مشرکین تھے ان کا گھمنڈ یہ تھا کہ ہم سردار ہیں، ہم بادشاہ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں سارے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں، اور یہ اتنا عجیب مارکہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے بارہا قرآن مجید میں ایک سے زیادہ متواتر طریقے سے اس کا بیان کیا، اور بیان کر کے یہ بتایا کہ ہم نے مسلمانوں کی کیسے نصرت کی۔ یعنی پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جناب کافر ہے تو وہ کیا ہے، کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اس کا بھروسہ شمشیر پہ ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اور مسلم جو ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بات یہی ہے کہ یہ 313 افراد اور ادھر 1000 کا لشکر، 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر، اور پھر کیا ہے اس میں بھی سارے بڑے بڑے سردار یہاں بیچارے غربا کی صورت میں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر میں سے کچھ اپنی فوج میں سے اتنے کم سن بچے بھی آ گئے تھے کہ انہیں لوٹانا پڑ جاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ اپنے گھر میں جائیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اور ایسی صورت کے اندر پھر مسلمان وہاں بدر میں پہنچے، اور پھر جو کچھ ہونا تھا، میں یوں کہوں گا کہ جی ہاں اگر بہت اس کو مختصر کیا جائے تو ایک طرف 2 گھوڑے ہیں یا 70 اونٹ ہیں اور 313 افراد کے جانے میں بھی زیادہ تر لوگ پیدل سفر کر رہے تھے، باری باری تبدیل کرتے تھے سواری پہ، تو پھر اسی طریقے سے وہ پہنچے۔ اس حالت میں بھی مسلمانوں نے وہ ضرب لگائی ہے مشرکین کے اوپر کہ سب سے بڑی اگر ضرب تمام جنگوں میں دیکھا جائے تو یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ابو جہل، یعنی جتنے بڑے بڑے وہ ترم خان کہلاتے تھے، وہ سارے ان کو کیا ہے وہاں زیر کیا گیا، اور وہ نصرت اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں، اب فرشتوں کی صورت میں 3000 فرشتے اترے تھے، یا ابر رحمت برسا تھا کہ جہاں پر کیا ہے مسلمان مقیم تھے، وہ ایسی جگہ تھی کہ جسے ریگستان کہتے ہیں، ریت تھی، وہاں لڑنا مشکل تھا، اور وہ انہوں نے اچھی جگہ کا مشرکین نے انتخاب کیا، مگر خدا کی قدرت یہ ہوئی، خدا نے اپنی مصلحت وہ کی، حکمت اس طریقے سے اتاری کہ بارش ہوئی، اور ان کی جگہ جو تھی وہ ساکت ہو گئی، اور ادھر جو ہے پھسلن آ گئی، مثال کے جو طور آپ کا پر ایڈوانٹیج تھا وہ ڈس ایڈوانٹیج بن گیا۔ اور اکثر اس پہ جب بات ہوتی ہے ملٹری اسٹریٹجی، دیکھیں کسی بھی مارکے کو صرف اور صرف اس وقت کے حالات واقعات کے عددی شمار کیا تھا، ہتھیار کتنے تھے، اس طرح نہیں دیکھا جاتا۔ عامر بھائی، ملٹری اسٹریٹجی سیٹ ہوئی اور رول سیٹ ہوئے کہ کس طرح جیتنے کے بعد بھی، یعنی کامیاب ہونے کے بعد بھی جو رویہ تھا مسلمانوں کا، مال غنیمت پہ جھپٹنا نہیں تھا، اگر جنگی قیدی بنائے گئے ان کو کوئی
دنیاوی ہنر آتا ہے، ان کو میتھمیٹکس آتی ہے، حساب کتاب آتا ہے، تو کہا گیا کہ تم یہ سکھاؤ. تو یعنی وہ جو فوقیت ہے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنے کی، اس میں اور کیا اسباق موجود ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیے دین اور دنیا کو بیلنس تو اس صورت میں کیا جائے گا کہ جب دین الگ ہوگا اور دنیا الگ ہوگی. صحیح. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کو بیلنس لے کر چلنا ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی، اور اچھی ہونے سے مراد یہ کہ یہاں آپ اچھے ہوں گے تو وہاں آپ کو اچھے ہونے کا ریوارڈ ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو تعلیمات تھیں وہ یہ تھیں، یعنی جس وقت تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا آپ غار حرا میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب وحی کا نزول ہو گیا تو پھر آپ غار حرا میں نہیں رہے، بلکہ پھر آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو یعنی ساتھی تھے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، ان کا حوصلہ تو بڑھایا ہی تھا، اور پھر آپ خود میدان عمل میں زرہ پہن کر تشریف لائے تھے، اور آگے بڑھ کر جب آپ کو صحابہ کرام دیکھا تو پھر انہوں نے حملے کیے تھے، اور پھر فرشتے بھی آئے تھے، اور یہ واقعات پھر صحابہ کرام ڈسکس کیے کہ یار میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کسی میرے جس پہ میں حملہ کرتا اسے مار دیا، میں نے تو نہیں مارا تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ میکائیل تھے جنہوں نے مارا تھا. آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میکائیل، تمہارے ساتھ جبرائیل اور تمہارے ساتھ اسرائیل ہیں جو آ کر تمہارے ساتھ لڑیں گے. ایک صحابی کو آپ نے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا وہ ان کو دیا، کہا تم اس سے لڑو. ان کا ایمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اسی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور جب فضا میں اسے لہرایا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور پھر انہوں نے جوہر دکھا دیے جوان مردی کے. اب جب یہ قیدی ہوتے ہیں لوگ اور ان قیدیوں کو لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت یعنی رائے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس کا جو قیدی ہے نا، جس کا جو رشتہ دار قیدی ہے اس کو دیجیے اور وہ اس کی گردن اڑا دے، تاکہ جو جتنے بھی اسلام کے مقابلے محبتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. ابو بکر صدیق اور دیگر صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ ان سے فدیہ لیجئے، کیونکہ ابھی اسلام کو ضرورت ہے کچھ مال کی، پیسوں کی، اور ممکن ہے کہ پھر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اور پھر وہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا. اسی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم کی صاحبزادی تھیں، ان کے شوہر بھی موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا، یا رسول اللہ یہ میرے شوہر کا فدیہ ہے، آپ اسے قبول کر لیجیے. جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ پھر یاد آ گئیں، فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم لوگ اجازت دو، حالانکہ آپ رسول اللہ ہیں، لیکن یہ انداز دیکھیے آپ ایک لیڈر کا کہ اگر تم اجازت دو تو میں انہیں بغیر فدیہ کے رہا کر دوں. یا رسول اللہ ہم قربان آپ کے اوپر اور آپ کی بیٹی پر، آپ کے خانوادے پر. ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا جن قیدیوں کے پاس مال نہیں ہے وہ ہمارے انصار کے ان بچوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور اس سے یہ دلیل بنتی ہے کہ کسی غیر قوم کی زبان سیکھنا، کوئی ایسا ہنر سیکھنا جو آپ کے دین کو اور آپ کو دنیا و آخرت میں آگے بڑھاتا ہے، وہ سیکھنا عین ثواب ہے. جیسے آج کل چائنیز زبان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی زبان بننے والی ہے. ایون یہ کہ اگر اس کی کرنسی بھی $1 کے مقابلے پہ آ جاتی ہے تو پاکستان بھی انشاءاللہ اپ گریڈ کر جائے گا. اس وقت جو ہے چائنیز زبان ہر عالم اور دائی کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ کنورسیٹ کر سکے دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے. عامر بھائی اس کے حوالے سے بھی تو حدیث مبارکہ ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے. وہ حدیث تو نہیں ہے لیکن وہ مقولہ ہے اور بہت اچھا ہے. بالکل یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک. میرے خیال میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی کہ اس کی جستجو میں ہمیشہ انسان رہتا ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب سا مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ قرآنک انفارمیشن ورسز ماڈرن سائنسز یا ماڈرن انفارمیشن. میرے خیال میں یہ آئدر اور نور کی سچویشن نہیں ہے. اگر آپ تمام سائنسز کا جو بنیادی اصول دیکھیں وہ ہمیں قرآن میں ہی ملتے ہیں، اور تمام تر یہ جو شاخیں ہیں سائنس کی، ان کے جو فاؤنڈرز تھے وہ بھی آپ کو تمام وہ مسلمان ہی ملتے ہیں جنہوں نے علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. علامہ صاحب ایک جو تاثر دیا جاتا ہے ہمارے آج دور حاضر میں بھی ہم دیکھیں اسلامو فوبیا عروج پہ ہے. مغربی ممالک اور مشرقین اور جو غیر اسلامی معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایک طرح سے اسلامی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے، دنیا کی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جو بات ابھی پہلے بھی ہو رہی تھی کہ خذ الحکمہ ولو بالکفر. اسلام نے تو یہ نظریہ دیا کہ خذ الحکمہ ولو بالکفر. یہ آج کی بات نہیں ہے،
یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے یہی جو ہم ابھی غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی رسول نے اس قانون کو لاگو کیا کہ جب جس کے پاس کوئی مال نہیں تھا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تعلیم دینے والا مشرک ہے کہ مسلم ہے. انہوں نے کہا مدینے کے بچوں کو آ کے تم تعلیم دو. تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, تعلیم سے آدمی کے اندر مذہب پیدا ہوتا ہے, کوئی عقیدہ پیدا ہوتا ہے, کوئی ارتقاء پیدا ہوتی ہے, کوئی کمال پیدا ہوتا ہے, کوئی شرافت آتی ہے. یہ تعلیم کے کیا ہیں اثرات ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا تعلیم ایک ایسی چیز ہے. اب یہاں پر بھی جو آپ کا سوال ہے کہ مشرکین, اچھا یہ پہلے دن سے ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی حق اور سچ ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں کچھ ایسے نظریات جنم لیتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی فیک بات کر دیں گے, ایسی غلط تہمت جس کو کہتے ہیں, بہتان کہتے ہیں, وہ لگا کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ کر رہے ہیں, پروٹیکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہوتا. اسی ابھی غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت بڑا عالم تھا اپنے مکے کا, لیکن جب رسول کے سامنے آیا تو اس کو ابو جہل کر کے مخاطب کیا. یعنی یہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکیں. اسی لیے قرآن کس لیے آیا؟ قرآن یہ آیا کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے. یہ غزوہ بدر, اسے بھی فرقان کہتے ہیں, قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمیز کرنے والی. کس چیز میں تمیز کرتے ہیں؟ سیاہی میں اور سفیدی میں, اچھائی میں اور برائی میں, عیب میں اور کمال میں. یعنی یہ جب تک نہ آئے اس وقت تک کیا ہے وہ کمال نہیں. یہاں پہ میں بدر کے حوالے سے 2 جملے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جب مشرکین نے 13 سال جو ہے مسلمانوں کو ایسی اذیتیں دی کہ جس میں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. غریبوں کے گھر اجاڑ دیے. یہ مکے کی تاریخ ہے. اور یہاں تک کہ عمار یاسر کی والدہ حضرت سمیہ, جن کو ان کے والد کو یعنی عمار کو وہ کیا ہے اس طریقے سے اذیت دے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا, یعنی مار دیا گیا. میرے رسول بارہا 3 سال تک گھاٹی میں بند کر کے سوشل بائیکاٹ یہ مکے کے انہی مشرکین نے کیا. لیکن جب کیا ہے فتح مکہ آتی ہے تو وہ ملحمہ نہیں ہے, یوم ملحمہ نہیں ہے, یوم مرحمہ ہے, رحمت بانٹنا. تو اسلام نے ہمیشہ رحمت بانٹی, لیکن چونکہ باطل کا یہ ایک کردار ہے, جو بھی غلط ہوتا ہے وہ دیکھیے کبھی بھی صحیح کو صحیح نہیں کہے گا. لہٰذا یہ چاہے یورپ ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو. غزوہ تبوک کو دیکھ لیں, غزوہ خندق کو دیکھ لیں, یا یہاں فتح ایک مکہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ بدر کے اندر 70 مشرکین مارے گئے, اور جن میں سے یوں سمجھے کہ جو ملائکہ کی مدد, ابھی جیسے کہ عامر بھائی نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ کس طریقے سے مومنین کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہو رہے تھے. اور وہاں پر پھر کیا ہے یہ 35 سے زیادہ ایک آدمی نے, اس کا ایمان تھا وہ کیا ہے کمال اوج پہ تھا. تو جب اس نے کیا ہے جسے ہمیں کیا کہیں گے مین آف دی بیٹل کا ٹائٹل بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے 35 سے زیادہ ایک مومن نے, ایک کیا ہے مجاہد نے کفار کو, اور اتباع ہوں شیبہ ہوں, پھر اس میں حضرت حمزہ آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ اصحاب انہوں نے مل کر کے اس خوبصورتی سے رسول کو تو ایسا پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ اچھی چیز کی حفاظت کرنا ہر بالکل صحیح. اچھے انسان کی اسی پہچان. بات کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ مختلف اسباق ہیں, مسلمانوں نے, اسلام نے ایک بہت ہی گولڈن پیریڈ دیکھا جب نہ صرف ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہوا, بہترین اصولوں کو ہم فالو کرتے ہیں, لیکن فتوحات کا بھی سلسلہ تھا, یعنی اسلامی ریاست پوری دنیا پہ پرچم لہرا رہا تھا. عامر بھائی پھر کیا چیز بدلی؟ کیا ہم میں آپس میں انفاق ہو گیا, پھوٹ پڑ گئی, ہم نے وہ سنہری اصول چھوڑ دیے, یہ فتوحات کا سلسلہ رکا؟ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں, آج ہم یہ کہتے تو بڑے آسانی سے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اور دشمن کی سازش ہے, لیکن ہماری اپنی کوتاہیاں کہاں ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے. قرآن کریم میں تو دیکھیے 14 سال پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ انتم الاعلون ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, لیکن ایک شرط رکھی تھی کہ تم غم زدہ نہ ہو, فکر نہ کرو, غلبہ تمہارا مقدر ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن ہونا ہوگا. تو ایمان کی جو ایک اہم ترین شرط اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لنفسہ
ما یحب لأخیہ، یعنی او کما قال، یعنی اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. صحیح. تو اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی رسپیکٹ دے تو مجھے دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہے، میں دھوکہ نہ کروں تو مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو یہاں جو ہمارے اسلام، دیکھیں اسلام تو آج بھی غالب ہے دلیل کے میدان میں. جہاں قرآن آئے گا، اسلام آئے گا، وہاں اور کوئی علم یا کوئی مذہب یا کوئی ٹھہر نہیں سکتا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آج بھی سب جب اسلام کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ دانتوں کو میں اپنی انگلیاں دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کیسے بیان کر دیا گیا. لیکن اگر آج مغلوب ہے تو وہ آج مسلمان مغلوب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ دنیا کے مفادات میں لگ گیا، جی. بلکہ اپنی قرآن کو پیچھے کر دیا اور اپنی ذات کو آگے کر دیا. جنروسٹی جب قرآن نہیں کو آگے ہے. کریں گے، ذات کو پیچھے کریں گے، تو پھر قرآن مومن بن جائیں گے اور سب ایک ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ آف لیک ہے ہمارے، ہمیشہ نظر جاتی ہے ان چیزوں پہ جہاں کمی واقع ہوئی ہوئی ہے. جب تک آپ صرف کمی کی بات کرتے رہتے ہیں، دیکھیں سب سے بڑی مثال ہمارے پاس غزوہ بدر کی یہ ہے کہ 313 افراد اس یقین کے ساتھ میدان میں اتر رہے تھے کہ وہ ہزاروں کی فوج کو، لشکر کو شکست دے سکتے ہیں. وہ یقین جب تک آپ کا پختہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے حالات اور واقعات اور یہ حقیقتیں بدل نہیں سکتی. جو آپ کا سوال تھا کہ آج جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے یہ واقعہ مسلمانوں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی ظلم ہوا اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. لیکن آج میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے آج وقت آیا ہے. آج فلسطین میں اب جمعہ آ رہا ہے، نماز جمعہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، عبادت گاہ میں اور یہ ہر مسلمانوں کو سال جانے کا نہیں وتیرہ دیا. بن چکا ہے. ہر رمضان میں یہ کرتے ہیں. رمضان میں خاص طور پہ، عام طور پہ تو ہے ہی، یعنی عبادت گاہ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور پھر اس میں کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے. پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسلام فوبیا ہو گیا. بڑے دبے لفظوں میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اقوام عالم نے صرف یہ کہا ہے کہ مذہبی جو مقامات ہیں ان کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، لیکن ہیومن رائٹس کی، لوگوں کو ایز پہنچانے کی، ان کو تکلیف دینے کی اس میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. I hope it is رہتا ہے. اور علامہ صاحب جو OIC ہے وہ ہو گئی ہے OIC. بس OIC آج اگر جیسے UN چلی جاتی ہے، کیوں نہیں ہے OIC کی افواج جمع کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی جمع کر کے ہم اپنی مسجد کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی اب مسلمانوں کی عبادت گاہ کی حفاظت اگر مسلمان کرے تو اس پہ عیب ہو جائے گا. یعنی یہ انسانی حقوق کی سراسر پامالی ہے، اور یقیناً اس پہ پوری انسانیت کو اس وقت سراپا احتجاج ہونا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عامر بھائی ہمارے ساتھ تھے.